बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर सहाफ़ी शाहिद मैतला साहब जो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान इन तमाम चीज़ों के इंकशाफात किए। मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्कि इस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था कि सीनियर सहाफ़ी शाहिद मैतला साहब जो अपने दोस्त के घर उनकी अयादत के लिए गए, वहां पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। जो शाहिद मैतला साहब के दोस्त हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अजीज़ हैं, करीबी अजीज़ हैं। तो वहां पर गुफ्तगू हो रही थी और गुफ्तगू के दौरान इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ और वो जो गुफ्तगू थी वो इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर सवालात जो हैं वो किए गए शाहिद मैतला साहब की जानिब से और उसके जो जवाबात हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से दिए गए। तो उसका पार्ट 1 जो है वो मैंने आपके सामने रखा था कि किस तरह से फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे उस इंटरव्यू के दौरान कि फैज़ हमीद साहब किस तरह से वो मीडिया को हैंडल कर रहे थे। उसके बाद सियासी जो हमारे मामलात हैं उसमें फैज़ हमीद साहब का क्या रोल था। फिर वो कुछ सहाफ़ी जिनके बारे में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन को तो मैं फील्ड में भेजता होता था। और फिर वो आपको शायद याद होगा कि आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि आप टीवी के ऊपर वो कौन सी ऐसी बलाएं हावी हो गई थी जो बहुत से लोगों को खटक रही थी और वो बहुत से लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी। और वो फिर ब्रिगेडियर गजनफर जो सीईओ थे आप टीवी के और आफ्ताब इकबाल ने जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट्स रखे हुए थे उस चैनल के अंदर, वो भी मैंने आपके सामने रखे। सर शाहिद मैतला साहब जिनके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की गुफ्तगू हुई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब जो हैं वो अब इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि उनका जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रब्ता हुआ और जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन तमाम चीज़ों की तरदीद कर दी है कि मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मुझसे मुतल्लिक फ़ेक और जाली इंटरव्यू की खबरें चलाई जा रही हैं। मैं इस पर कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ। ये कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे ये बातें कही हैं। अब आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जावेद चौधरी साहब जो पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों में शुमार होते हैं, उन्होंने अपने कॉलम में जो चीज़ों का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुझसे मुलाकात हुई और जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में भी ये लिखा कि मेरी जो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई उस मुलाकात के दौरान बाजवा साहब ने इन तमाम चीज़ों के इंकशाफात किए। तो उस वक्त तो उस इंटरव्यू को डिनाई नहीं किया गया, ना उसकी कोई तरदीद की गई। आज जब कामरान शाहिद साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का मुझसे रब्ता हुआ, मुझसे कांटेक्ट हुआ और मैंने पूछा कि क्या आपने शाहिद मैतला को कोई इंटरव्यू दिया है, तो वो आगे से कहती हैं कि मेरे से मुतल्लिक मुझसे मंसूब ये जो तमाम खबरें चल रही हैं कि जी मैंने शाहिद मैतला को कोई इंटरव्यू दिया या मैंने इस हवाले से कोई बातें कहीं, ये सब झूठ हैं, ये सब जो है वो फेक हैं, ये जाली हैं। और मुझसे जो मंसूब तमाम जाली खबरें हैं उस पर मैं कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो अदालत से भी रुजू करूँगा। और वो ये भी फरमा रहे हैं, बाजवा साहब ये भी फरमा रहे हैं कि नवंबर 2024 तक तो मैं ये सारा कुछ नहीं करना चाहता। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखें सर, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि 2011 से लेकर अब तक 2018 तक अगर आप पूरी जो है ना वो मूवी उठा कर देख लें, इसका ट्रेलर उठा कर देख लें, तो प्रोजेक्ट इमरानिया के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, जितनी मेहनत हुई, जितनी स्ट्रगल हुई, जितनी एफर्ट्स हुई, ये सब उसका निचोड़ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ रहे, उनके वाले से ये भी कहा जाता है कि जब वो कोर कमांडर थे तो उस वक्त वो बड़े बयानात दिया करते थे और कहा करते थे कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जमहूरियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जमहूरी इदारों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त वो बहुत से लोगों को लेक्चर दिया करते थे, भाषण दिया करते थे डेमोक्रेसी के ऊपर। आज
جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کی کارستانی اور ان کے کرتوتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے تو سر پھر وہ پاکستانی جو پاکستان کی سیاست سے خود کو آپ سمجھ لیں کہ اس قدر لگاؤ رکھتا ہے پاکستان کی سیاست سے کہ وہ پاکستان کے تمام سیاسی حالات سے واقف ہے اور لمحہ بہ لمحہ اس کو اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، تو وہ بھی یہ سوال کرے گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج جو ان تمام چیزوں کے انکشافات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ پھر یہ بات جو ہے اس کی وضاحت خود کر دیں، اور خود وہ تقریباً جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ انہی باتوں کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ عمران خان کو لانے والے بھی یہ خود تھے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے حوالے سے جو پارٹ 2 ہے، دیکھیں جو شاہد میتلا صاحب ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں، اب وہ جو انکشافات ہیں اس کو کوئی غلط کہے، اس کو کوئی درست کہے، لیکن سر وہ خبریں میڈیا کے اوپر آئیں اور پاکستان کے جتنے بھی صحافی جو ٹویٹر کے اوپر اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں، جو ٹویٹر کے اوپر اس قسم کی ٹویٹس کو پوسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب فیض حمید صاحب کے حوالے سے، یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، نواز شریف شہباز شریف کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، تو وہ خبریں تو جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے کالم میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، تب باجوہ صاحب نے اس انٹرویو کو ڈینائی کیوں نہیں کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ جو شاہد میتلا کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو پارٹ 2 کا نام دیا گیا، اور پارٹ 2 کے اندر کیا گفتگو ہوئی یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ شاہد میتلا صاحب نے اس میں بھی بڑے امپارٹنٹ کوسچنز کیے، اور وہ شاہد میتلا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے باجوہ صاحب سے فروری 2023 میں ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے دوران جو باتیں ہو رہی تھیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ ثبوت کے طور پر موجود ہیں، اور اس گفتگو کے دوران جو گفتگو ہو رہی تھی، جو انٹرویو کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں بڑے اہم قسم کے سوالات ہوئے، تو شاہد میتلا صاحب جو ہیں جی انہوں نے کیا سوالات کیے باجوہ صاحب سے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ شاہد میتلا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا کہ کیا شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو میں شہباز شریف سے ملنے گیا تو پوچھا آپ کا کیا پلان ہے؟ بولے 2-3 ہفتوں میں قوانین بنا کر الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ الیکشن ہوں اور نئی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کرے، مگر فضل الرحمان اور زرداری حکومت کے لیے 1.5 سال چاہتے تھے، مطلب جو ریمیننگ ٹینیور تھا عمران خان کی گورنمنٹ کا۔ 10 اپریل کے بعد فیض حمید نے مسلسل 2 چیزیں کہنی شروع کر دی تھیں کہ آپ الیکشن کروائیں، اور دوسرا عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مئی 2022 کو شہباز شریف اور ملک احمد خان میرے گھر آئے اور کہا کہ ہم نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب پی ٹی آئی کو الیکشن کروانے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا تو کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی کو الیکشن کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اب پی ٹی آئی اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کا اعلان نہ کرے۔ پھر 19 مئی کو ملک احمد خان شہباز شریف کے لندن جاتے ہی میرے گھر تشریف لائے اور کہا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے۔ شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوا لی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہمارے بڑے جید صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں، پاکستان کے بہت پرومیننٹ قسم کے کالم نویس بھی ہیں، ان کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ جی شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوا لی تھی، شہباز شریف نے 20 مئی کو استعفیٰ دینا تھا۔ ابھی ملک احمد خان بیٹھے ہی تھے تو ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار آ گئے اور کہا کہ اگر شہباز شریف استعفیٰ دیتے ہیں تو 25 مئی کو قطر میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ حکومت سے درخواست کریں کہ شہباز شریف 10 دن بعد مستعفی ہوں تاکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی ہو جائیں اور ہمیں 10 دن کا وقت بھی مل جائے۔ ملک احمد خان بولے کہ نواز شریف فیصلہ کر چکے ہیں کہ شہباز شریف مستعفی ہوں گے، میں ان سے بات نہیں کر سکتا، بہتر آپ خود بات کر لیں۔ ملک احمد خان صاحب سے وہ جو ایجنسی کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایجنسی کے ایک افسر ملنے آئے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں آگے سے کہ جی اگر شہباز شریف استعفیٰ دے دینا ہے تو پھر جڑے قطر آئی ایم ایف نال جڑے مذاکرات نے وہ کون کرے گا؟ تو ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم الیکشنز میں جائیں گے اور الیکشنز کال کر دیں گے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ابھی نہ کریں،
کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ معاملات ہیں، پھر دیگر معاملات ہیں. جب یہ سارے معاملات اوکے ہو جائیں گے پھر شہباز شریف صاحب 10 دن بعد استعفیٰ دے دیں، سانو منظور ہے. تو ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ جی اب تو نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، لہٰذا میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا، اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ خود بات کر لیں. تو اگلا سوال ہوا کہ جی عمران خان کو بنی گالا کیس میں نااہلی سے آپ نے بچایا. شاہد میتلا صاحب جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو بنی گالا کیس میں نااہلی سے آپ نے بچایا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ جواب دیتے ہیں کہ ایک دن فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا کہ بنی گالا میں عمران خان کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، وہ نااہل ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے. تو ثاقب نثار بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو باقی کون بچے گا، ملک بھی تو چلانا ہے. میں نے بھی کہا کہ اگر عمران خان کو نااہل کرتے ہیں تو وزیر اعظم کون بنے گا. باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی 40 سالہ پرانی رسیدیں دستیاب نہیں تھیں، بینکس بند ہو گئے، عمران خان نااہلی سے بچ گئے، عمران خان کے بدلے ترین کو نااہل کر دیا گیا. اب یہ جو جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے نا، اس کالم کے اندر بھی یہ بات کا انکشاف ہوا کہ عمران خان صاحب کا جب بنی گالا کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا، اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین نااہلی کیس میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. جسٹس میاں ثاقب نثار جو اس وقت چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فیصل عرب، یہ 3 ججز اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. بینچ اس نتیجے پر پہنچا کہ عمران خان صادق اور امین ہے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ ڈس آنسٹ ہیں، بے ایمان ہیں، اور جہانگیر ترین کے اوپر بدنیتی ثابت ہو گیا، لہٰذا ان کو آرٹیکل 63A کے مطابق فور ایور ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تا حیات نااہل قرار دے دیا جائے. اب یہاں پر جی سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان کو تو بچا لیا گیا اور اس وقت یہ منصوبہ تھا کیونکہ عمران خان کو لانا تھا اور 2017 میں یہ فیصلہ ہوا، تو 2018 میں لانا منزل مقصود تھا. تو 2018 کے انتخابات کو جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا، RTS بٹھایا گیا، الیکشن کے نتائج کو چوری کیا گیا، نواز شریف کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، پنجاب میں نون لیگ کو حکومت نہیں لینے دی گئی، آزاد امیدواروں کو جہازوں میں بٹھا کر جہانگیر ترین کے ذریعے تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا. وہ جو سارا منصوبہ تھا سر، وہ پروجیکٹ عمرانیہ، اس میں باجوہ ڈاکٹرائن، فیض حمید ڈاکٹرائن، ثاقب نثار ڈاکٹرائن اور بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. تو خود باجوہ صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو لانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی وہ ہمارے پہ بڑی مہنگی ثابت ہوئی. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ تھا ثاقب نثار کا، اور ثاقب نثار نے خود کہا کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا تو پھر ملک کون چلائے گا، وزیر اعظم کون بنے گا. اور میں نے خود یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر عمران خان ہی فارغ ہو جاتا ہے، عمران خان ہی نااہل ہو جاتا ہے، عمران خان کو ہی ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ ملک کون چلائے گا. سر سوال تو یہاں پر بھی ہوا. اب جی اگلا جو جاوید چودھری صاحب ہے نا، انہوں نے بھی اپنے کالم میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا، اس کا اپنے کالم میں تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ جب ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، جب انٹرویو ہوا، تو اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے کا فیصلہ کس کا تھا. جبکہ آج جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، میں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین نہیں کہا تھا. تو سر اگر آپ نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا تو پھر وہ کون سا فیصلہ تھا جو آپ سے کروایا گیا؟ مطلب اس کا مطلب کہ پھر پیچھے سے فیض حمید نے کروایا، اس کا مطلب پھر جنرل باجوہ نے کروایا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال سرکولیٹ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، لہٰذا جی ایک ہی پاکستان میں لیڈر بچا ہے اور اسی کو لانا ہے اور اسی کو اس ملک پر مسلط کرنا ہے، کیونکہ نواز شریف تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا 2017 میں. زرداری صاحب جو ہیں وہ آلریڈی حکومت کر چکے تھے 2008 سے 2013 تک، نواز شریف صاحب 2013 سے 2018 تک کر چکے تھے. تو پھر عمران خان کو لانا تھا، عمران خان کو چیک کرنا تھا، عمران خان کو آزمانا تھا، تو یہ فیصلہ کروا دیا گیا کہ جی وہ صادق اور امین ہے. اب جی اگلا سوال کیا ہوا؟ اب اگلا سوال جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ سوال ہوا، شاہد میتلا صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے خلاف تھی،
کیا اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے خلاف تھی؟ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ جب حمزہ وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی وزیر اعلیٰ بنوا دیا، آپ کو پارٹی میں اور کوئی بندہ نہیں ملا۔ میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لی اور وہ سر جھکا کر سنتے رہے، کچھ نہیں بولے۔ شہباز شریف نے کچھ نہیں بولے اور شہباز شریف سے جتنی مرضی سخت باتیں کر لیں ان کو فرق نہیں پڑتا، کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ حمزہ انتہائی نکما اور سلمان کافی تیز اور باصلاحیت ہے۔ شہباز شریف کمزور وزیر اعظم ہے، ان سے حکومت نہیں چل رہی، ان سے حکومت نہیں چلتی اور وزراء ان کی بات نہیں سنتے۔ بڑے میاں صاحب آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ اب یہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو حکومت حالات بہتر ہوں گے۔ مطلب جس کو نواز شریف کو نکالا اس کو اس لیے نکالا کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا، آپ کے ملک میں کام ہو رہا تھا، آپ کے ملک میں میگا پروجیکٹس لگ رہے تھے، آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا، آپ کا ملک ترقی کر رہا تھا، آپ کی فوج کو بجٹ مل رہا تھا، آپ کا ملک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، آپ کا ڈالر سٹیبل تھا، آپ کی پیٹرول کی پرائزز جو ہیں وہ سب سے کم ریٹ پر تھیں، آپ کا جی ڈی پی 5.5 پہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ جی ملک ترقی کر رہا سی، نواز شریف نو کر دیتا۔ سر یہ جو سارا کچھ ہوا، باجوہ صاحب نے خود اعتراف کر دیا کہ وہ ڈاکٹرائن کے ذریعے ملک چلا رہے تھے، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں تھی۔ اس کا مطلب کہ نون لیگ کی یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ ہمیں جو حکومت ملی وہ نومبر کے بعد ملی، ہمیں اس سے پہلے حکومت نہیں ملی تھی۔ عمران خان کو اپریل میں اتارا، عدم اعتماد کے ذریعے، ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے فارغ کیا، لیکن اپریل سے لے کر آنورڈ نومبر تک جو معاملات تھے، اس کا مطلب کہ پھر نون لیگ کا یہ بیانیہ بالکل درست ثابت ہوا کہ حکومت ہمیں کرنے نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جنرل باجوہ صاحب نے۔ ایو ہو رہا سی نا ملک چ، اور تو کچھ ہو ہی نہیں رہا سی۔ تو پھر جی وہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ سلمان کافی تیز اور باصلاحیت ہے، شہباز شریف کمزور وزیر اعظم ہے، اس سے حکومت نہیں چل رہی اور ان کے وزراء جو ہیں ان کی بات نہیں سنتے۔ پھر بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ میں مزہ آنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد جنرل فیض حمید میرے پاس آئے، یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ آپ عمران خان سے ایک دفعہ مل لیں۔ میں نے فیض حمید کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے گھر آ جائیں۔ فیض حمید نے کہا نہیں، ایوان صدر مل لیں۔ عارف علوی بھی بار بار مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ میں ایوان صدر گیا تو حیران رہ گیا کہ عمران مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے، عمران خان مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے۔ ان کی منافقت پر حیران تھا کیونکہ وہ عوام میں مجھ پر بھرپور تنقید کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، مگر عمران خان مکر گیا اور کہا کہ میں نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں۔ عمران خان کہنے لگے کہ بس آپ حکومت گرا دیں۔ یہ جو حکومت آئی تھی شہباز شریف کی، جو عمران خان کو فارغ کر کے ایک نئے قائد ایوان کا چناؤ ہوا اور پارلیمنٹ نے شہباز شریف کو قائد ایوان نامزد کیا، منتخب کیا، اور شہباز شریف 174 ووٹ لے کر قائد ایوان بنے، مطلب ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ حکومت گرا دیں اور الیکشن کروائیں، تو میں نے صدر عارف علوی کو اندر بلایا اور کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں اور حکومت ختم ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر عارف علوی نے عمران خان کو سمجھایا اور ملاقات بے نتیجہ رہی۔ اگلا سوال جی شاہد میتلا صاحب نے کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو پلے بوائے بھی کہا تھا، آپ نے عمران خان کو پلے بوائے کیوں کہا تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جواب دیا کہ عمران خان صاحب سے جب دوسری ملاقات ہوئی تو میں بڑے غصے میں تھا کیونکہ وہ مسلسل میرے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے، اور میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں ورنہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، آپ جھوٹ بولنا بند کریں۔ عمران خان نے کہا آپ کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ کیا پلے بوائے نہیں رہے، آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اگر زبان بند نہ کی تو گلہ نہ کیجئے گا
اس طرح یہ ملاقات تلخی پر ختم ہو گئی. مطلب باجوہ صاحب کو جب عمران خان صاحب نے تھریٹ کیا اور ان کو آگے سے دھمکی دی کہ تسی کی کر لو گے, تو باجوہ صاحب نے کہا کہ کاکا ساڈے کول تیریاں ویڈیوز بھی موجود نے, ساڈے کول تیریاں آڈیوز بھی موجود نے, تے ہولا ہاتھ رکھ سانو ٹیں ٹیں نہ کر. مطلب باجوہ صاحب نے مطلب آپ کہہ لیں کہ غصے کے اظہار میں یہ بات کی عمران خان صاحب کو کہ یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہمارے سامنے نہیں کرنی, ہمارے پاس آپ کا تمام جتنا بھی کیا دھرا ہے سارا کچھ موجود ہے, ویڈیو سے لے کے آڈیوز تک موجود ہیں. تو پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ تلخی پر ختم ہو گئی. اب جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس انٹرویو کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیک ہے, یہ جعلی ہے, مجھ سے منسوب یہ جو انٹرویو کی خبریں ہیں یہ جعلی ہیں اور میں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا. اب یہاں پر جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو اگلے صفحے کے اوپر میں نے جو چیزیں لکھی ہیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے انٹرویو سے متعلق. سب سے پہلے کامران شاہد صاحب نے اس بات کی وضاحت کی اور انہوں نے کہا کہ میرا جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سینئر صحافی شاہد میتلا کو کوئی انٹرویو نہیں دیا, اور وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ مجھ سے منسوب جو ٹی وی کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیا, جس طرح شاہزیب خان زادہ, دیگر اینکر پرسنز, کامران خان جو رات کو اپنے ٹاک شوز میں اپنے بولیٹن میں یہ خبریں چلاتے ہیں, میں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا اور مجھ سے منسوب تمام خبریں, تمام جتنی بھی افواہیں ہیں وہ جعلی ہیں. اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اور شاہد میتلا کے انٹرویو کے حوالے سے کامران شاہد صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوہ ریفیوزز دا انٹرویو, جسٹ ہیو اے ٹیلیفونک کنورسیشن ود ایکس, مطلب سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ود ایکس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب says I have not given interview to anyone. He further adds I am going to take legal action. اچھا, دوسرا ٹویٹ وہ یہ کرتے ہیں کامران شاہد صاحب کہ ایکس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ has just shared with me the following statement. I did not give any interview to anybody. I am not allowed to give any statement, comment or interview till 29 November 2024. مطلب جی میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی پولیٹیکل کنورسیشن نہیں کرنا چاہتا ٹل 29 نومبر 2024, کیونکہ جو ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں, یہ جو افواج پاکستان ہے, اس کے بعد جو دیگر دوسرے ادارے ہیں, ان کو سیاست میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی. اور باجوہ صاحب اپنی طرف سے یہ تمہید باندھ رہے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو سیاست سے پاک رکھوں گا اور 29 نومبر 2024 تک کوئی سیاسی بیان نہیں دوں گا اور کوئی سیاسی کومنٹ پاس نہیں کروں گا. لیکن سر جو ہوتا رہا اس ملک میں, آپ نے دیکھا نا جس طرح سے عمران خان صاحب آئے, ان کو لایا گیا, ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا, ان کو جس طرح سے اس ملک میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر مسلط کیا گیا, حکومتیں دلوائی گئیں, آزاد امیدواروں کو خرید کر تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا, آر ٹی ایس سسٹم کا پٹھا بٹھایا گیا, اس کے بعد الیکشن کے نتائج کو, الیکشن کے مینڈیٹ کو, 2018 کے جنرل الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, عمران خان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا. تو باجوہ صاحب آپ کے جانے کے بعد آپ کی یاد آ رہی ہے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے, آپ نے کس طرح سے وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے ذریعے اس ملک میں جمہوریت کو, اس ملک میں پارلیمانی نظام کو, اس ملک میں ایک وہ شخص جو جو ہے وہ ہر ادارے کے اوپر نہ صرف یقین رکھتا ہے بلکہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو اسٹرینتھن ہوتا دیکھنا چاہتا ہے, اس کو طاقتور ہوتا دیکھنا چاہتا ہے, اس شخص پر بھی آپ نے جو ہے وہ اس شخص کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع دیا. اور یہاں تک کہ جو پاکستان میں جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کس طرح سے داغدار کیا گیا, یہ تمام الزامات جنرل فیض حمید کے اوپر, جنرل باجوہ کے اوپر لگ رہے ہیں. اور جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو اپنا باس کہہ کر مخاطب کرتے تھے. تو حامد میر صاحب جو ہیں جی, انہوں نے کامران شاہد صاحب کے جو پہلا ٹویٹ تھا جنرل باجوہ ریفیوزز والا, اس کے اوپر جی انہوں نے رسپونڈ کیا اور انہوں نے, حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ وائی باجوہ نیور کنٹراڈکٹڈ دا فرسٹ پارٹ, ہی از ناؤ ریفیوٹنگ سیکنڈ پارٹ آف ہز انٹرویو because federal government is angry over his remarks against Prime Minister Shehbaz Sharif. PMLN is silent about him, but Bajwa made irresponsible remarks
about a sitting prime minister in this elite interview. اب اس کے اوپر طلعت حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, کامران شاہد صاحب کے جس طرح سے وہ ٹویٹس آ رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ ہائیلی پلیسڈ گورنمنٹ سورسز دیٹ ویوز لنکڈ ود جنرل باجوہ caused deep resentment in the Prime Minister office and utterly embarrassed the President military command. He was given a shut-up call and told to stop whatever he was doing, sources say. مطلب سر اب ہر بندہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا, اس وقت جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا تھا, جس کا ذکر جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے ان تمام چیزوں کے انکشافات کیے. تب باجوہ صاحب نے تو کوئی اس حوالے سے ڈینائی نہیں کیا تھا, تب تو باجوہ صاحب نے کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ تردید نہیں کی تھی اور نہیں کہا تھا کہ جی یہ فیک ہے, فیبریکیٹڈ ہے, یہ سارا جعلی ہے. تب تو باجوہ صاحب کا یہی کہنا تھا, وہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ میں نے بالکل کیا. یا تو ہوتا کہ اگر باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو نہ دیا ہوتا تو جو کالم انہوں نے لکھا اس کالم کو وہ ڈینائی کر دیتے, انہوں نے ایک بار بھی نہیں کیا. پھر شاہد میتلا صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہوا, شاہد میتلا کا جو پارٹ 1 آیا, شاہد میتلا صاحب جو سینئر صحافی ہیں, اس کا حامد میر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے وائی باجوہ نیور کنٹراڈکٹڈ دا فرسٹ پارٹ, مطلب پہلے پارٹ کو کیوں نہیں ڈینائی کیا گیا, اس کا مطلب کہ انٹرویو دیا ہے. اور سر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ پاکستان میں جس طرح سے ڈیموکریسی کو داغدار کیا گیا, جمہوری نظام کو داغدار کیا گیا, پاکستان کے سیاسی نظام کی بساق کو لپیٹا گیا, پاکستان میں مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, پاکستان کے عام انتخابات کے جنرل الیکشنز کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. جنرل فیض حمید صاحب کس طرح سے میڈیا کو مانیٹر کر رہے تھے, کس طرح سے وہ میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں, میڈیا کے جو سینئر صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں, ان کے اوپر حملے کروا رہے تھے. یہ الزام شاہد میتلا صاحب کے انٹرویو میں باجوہ صاحب نے خود اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جو میڈیا کی پالیسیز تھیں وہ فیض حمید کے ہاتھ میں تھیں, کیونکہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ڈائریکٹر جنرل تھے انٹر سروس انٹیلیجنس کے, آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے, اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے. تو سر خوفناک قسم کی خبریں نکل رہی ہیں. یہ 2024 کا جو باجوہ صاحب ذکر کر رہے ہیں نا, 2024 کے بعد مزید انکشافات ہوں گے. اور دیکھیں حیران ہوں میں, ویسے آفرین ہوں ان باتوں کے اوپر کہ ایک آرمی چیف اتنی آسانی سے, ایک سابق آرمی چیف اتنی آسانی سے کہہ دے کہ جی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا. سر آپ کا پاکستان کے سیاسی نظام سے کیا لینا دینا ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا. حمزہ شہباز, ملک احمد خان, شہباز شریف, نواز شریف, عمران خان, کوئی بھی ہو, اختلافات سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹیشنز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اداروں کے ہاتھ کی رکھیل نہیں ہونی چاہیے. ادارے اپنی حدود میں رہیں, ادارے اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. اور بہت اچھا لگا مجھے کہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے الف اٹھاتے ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا, اس بات کی وضاحت کر دی تھی اور واضح کر دیا تھا اپنے ادارے کے اوپر کہ ہمارا ادارہ کسی قسم کی کوئی کانٹروورسی میں نہیں آئے گا, کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, سیاسی معاملات سے ہم اپنے آپ کو خود کو دور رکھیں گے. تو سر بہت اچھا ہوتا کہ عمران خان کو جو لانے والے ہیں وہ خود توبہ کر لیتے, استغفار کر لیتے. اور آج اگر وہ ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو ڈینائی کر سکیں, ان کو جواب دینا پڑے گا. ادارے کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ادارہ کوئی ایکشن لے. ادارہ جو پیچھے ہوتا رہا, جو ماضی کی تلخیاں, جو ماضی کے فیصلے ہیں, اس کو ریویو کیا جائے اور پھر ادارہ کوئی سٹینڈ لے, کوئی فیصلہ کرے, پھر ہی سر یہ ملک ٹریک پر آئے گا. کیونکہ عمران خان کو لانے کا جو گھنونا منصوبہ تھا وہ تو اب چوک چراہے اس کی ہانڈی پھوٹ چکی ہے. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا, سب کو پتہ چل گیا یہ کون کروا رہا تھا, سب کو پتہ چل گیا اس کے پیچھے وہ کون سے کردار تھے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اتنا کہوں گا کہ شاہد میتلا صاحب کے حوالے سے جتنا میں جانتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ انٹرویو فیک ہے, جعلی ہے, تو سر وہ تجزیے کرے, گھر بیٹھ کے تبصرے کرے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. نہ ہماری ذات کو فرق پڑتا ہے, نہ کسی کو فرق پڑتا ہے. ہر بندے نے اپنا کھانا ہے, اپنے گھر سے کھانا ہے, اپنے گھر سے کمانا ہے. تو سر بہت اچھا ہے
کہ ہو گیا جو ہو گیا اس ملک کے ساتھ، لیکن ایک چیز کہ توبہ استغفار کر لے، ادارہ بھی توبہ استغفار کر لے، سیاستدان بھی کر لیں کہ سیاستدانوں نے اپنی حدود میں رہنا ہے، ادارے نے اپنی حدود میں رہنا ہے، اور یہ ملک کو ہم نے کسی درست سمت کی طرف لے کر جانا ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔